आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पनामा का शाखसाना बात कर रहे हैं उस हवाले से। कल दोबारा से इब्तदा है पनामा केस की, जो कि वज़ीर आज़म साहब की फैमिली के ख़िलाफ़ है। पहले भी इसकी समाअत हुई, फिर बेंच टूट गया। अब नया बेंच इसकी समाअत करेगा। नया एविडेंस यानी कि नए शवाहिद भी इमरान खान साहब सामने ले आए हैं, नए वकला वज़ीर आज़म साहब सामने ले आए हैं, और केस ये पुराना ही है पनामा का। जो एक सवाल हम उठाना चाहते हैं, पहला वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कागजात हमारे सामने रखे, मीडिया के सामने रखे, अदालत में मुस्लिम लीग नून उन कागजात के हवाले से क्या कहेगी, एडमिसिबल हैं, यानी कि क्या कोर्ट उनके ऊपर रिलाय कर सकती है, अदालत उसको बतौर सबूत एक्सेप्ट करेगी उसको या नहीं करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा इस हवाले से गोशगुजार कर दें कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये कागज जो है हम इनको नहीं मानते, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि अदालत के अंदर भी इन कागजात को रद्द कर दिया जाएगा। तो फिर सवाल खड़ा होगा कि इन कागजात को या इन शवाहिद को, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं शवाहिद हैं, को कैसे साबित किया जाए कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश कुमार साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके साथ तशरीफ रखती हैं सेनेटर रूबीना खालिद साहिबा, मेंबर कायमा कमेटी सेनेट बराए दिफाई पैदावार, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। खुरम शेर जमान साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम साहब, हमें जो हमने सवाल उठाया, कल मुस्लिम लीग नून कहेगी कि ये कागज बिल्कुल बेबुनियाद है, जरा हमें तो बताइए कि ये कहां से आया। आज कहा भी गया है कि ये पता नहीं कहां से उठा लाए हैं ये कागज, ये पनामा लीक्स का हिस्सा नहीं है। आप क्या जवाब देंगे फिर? देखिए, ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो वक्त के साथ साथ हम इनको देते जा रहे हैं। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि ये एक ऐसा केस है कि जो कि ओपन एंड शट केस है, तो इसमें कोई मजाक नहीं था। अब देखिए, चीजें इस तरह की और आती जाएंगी, हम सबूत पेश करते रहेंगे। ऑल्दो ये हमारा काम नहीं है सबूत पेश करना, सबूत तो इन्होंने पेश करने हैं कि 2006 के अंदर जो है इनके पास ये 4 बिलियन रुपीस मरियम साहबा के पास आए कहां से थे, और ना ही तो इन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर चीजें शो की हैं। तो ये सबूत हमने दिए हैं कोर्ट को, और हम समझते हैं कि ये बिल्कुल सच्चे सबूत हैं। इसके ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशंस होंगी। इनका राइट है, ये बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं कि झूठ है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। देखें, इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, जो इन्होंने अपनी जितनी भी इनके दरबारी हैं वो तो आपको पता है कि उन्होंने किस तरह काम करना है। सबूत चाहे हम जितने भी दे दें, अगर हर सबूत पे यही कहता रहना है कि ये झूठा है, ये सच्चा नहीं है। मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो नवाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट नेशनल असेंबली में दी थी, उनकी तो स्टेटमेंट को उनके वकला ने कह दिया कि वो सियासी स्टेटमेंट थी। तो हम बिल्कुल पुरउम्मीद हैं, और हम समझते हैं कि इस सबूत के बाद अब और कुछ बचा नहीं है इनके पास कहने को। हमें यकीन है कि इस केस के अंदर पाकिस्तान की कामयाबी होगी, पाकिस्तान इसके अंदर कामयाब होगा। ये तरीके इंसाफ, ये इमरान खान का कोई केस नहीं है, पाकिस्तान का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। छोटे छोटे केसेस के अंदर जेलों के अंदर लोग भरे में, जहां पे अरबों रुपए की बात आती है, वहां पे हमारे वजीर आजम साहब जो आजाद घूम रहे हैं। तो कामयाबी जरूर होगी, कल चीजें चलेंगी, आगे चल के देखते हैं कि केस किस तरफ निकलता आगे। और ये खुरम साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं इन्हीं शवाहिद के हवाले से। हम ये पूछना चाहते हैं, आप रिकॉर्ड के पर इसको ले आए हैं, और इन शवाहिद के मुताबिक या इन कागजात के मुताबिक मरियम सफदर साहिबा जो हैं वो दोनों कंपनियां नेस्कॉल और नीलसन की मालिका हैं या बेनिफिशियल ओनर हैं, और मिनर्वा जो कंपनी है वो भी मरियम नवाज साहिबा की है। ये शवाहिद आपने रखे हैं, और इसके हवाले से पहले भी अदालत के अंदर एक लेटर मौजूद था, जिस लेटर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आज आपने पेश कर दिए, और मिनर्वा का साथ कह दिया कि ये मरियम साहिबा की कंपनी है जो कि दोनों कंपनीज को होल्ड करती है। इज दैट करेक्ट?
دیکھیں سر، میں آپ کو سب سے بڑی بات کہوں کہ 2004 میں تو ان محترمہ نے خود اپنے ہاتھ سے جو ہے یہ لکھ کے دیے ایز این اونر آف دا کمپنی کہ چینج آف ڈائریکٹرز کی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان ساری باتوں کے بعد جو ہے وہ قطری شہزادے کا لیٹر کہاں جاتا ہے، اس کے ثبوت کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے تو ڈاکیومنٹس کو چینج کیا ہے. انہوں نے تو جو ڈاکیومنٹس کورٹ کے اندر دیے ہیں یا جو بیانات انہوں نے اسمبلی کے اندر دیے ہیں، وہ ساری چیزیں اب ثابت ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ سب جھوٹ کی بنیاد پہ اور فوج ڈاکیومنٹس انہوں نے دیے ہیں سارے. اب تو کورٹ ان سے یہ بھی سوالات کرے گا کہ اتنا ٹائم کورٹ کا ضائع کیوں کیا، ایسے جھوٹے ڈاکیومنٹس کیوں دیے. اور پھر کہا چاہتا ہے کہ اس زمانے میں تو پرچیوں کے اوپر کام ہوتا تھا. تو جن پرچیوں کی باتیں کر رہے ہیں ان کے تو سارے ثبوت ہم لا کے دے رہے ہیں. ان ای میلز کی ساری جو ہم ٹرانسلیشن کر کے دے رہے ہیں جو اسپینش زبان میں کی ہوئی ہیں یا الگ الگ ڈفرنٹ لینگویجز میں کی ہیں، جو فیک یہاں پہ پاکستان کے اندر اکاؤنٹس بنائے گئے تھے جس میں جو ہے پیسے ٹرانسفر کیے گئے تھے، ان کے ثبوت ہم نے فراہم کر دیے ہیں. جو کام ہمارے اداروں کا ہے، جو ایف بی آر کا ہے، جو نیب کا ہے، جو ایف آئی اے کا ہے، وہ سارا کام تو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. اور تحریک انصاف کیا کرے اب آپ مجھے بتائیں. اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا روبینہ خالد صاحبہ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں. روبینہ خالد صاحبہ، آپ یہ عدالت کے کیس سے پہلے ایک منظرنامہ کیس کا جو کہ کیس سے مطابقت منظرنامہ لگتا ہے وہ دیکھ رہی ہیں. ایک پریس کانفرنس پی ٹی آئی کی طرف سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شواہد ہیں. ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ جیالے تو ویسے آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن نون کے اندر بھی آج کل بڑے آ گئے ہیں جو بڑے وثوق سے اور بڑے زور و شور سے بول رہے ہوتے ہیں. وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں بڑا غلط ہے، یہ تو کاغذات ہی غلط ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل؟ آپ کا کیونکہ لیگل بیک گراؤنڈ بھی ایک موجود ہے، تو یہ کمرہ عدالت سے باہر عدالت جو آپ دیکھتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیے فیصل صاحب، یہ سب کچھ جو ہے دونوں طرف سے جو دونوں فریقین ہیں، جو دونوں حرکتیں کر رہے ہیں، وہ انتہائی بچکانہ، انتہائی مضحکہ خیز اور انتہائی جو ہے قابل مذمت ہیں کہ جب آپ نے ایک چیز عدالت پہ پیش کرنی ہے، اس کو قبل از وقت میڈیا کے سامنے رکھنا یا قبل از وقت اس کی تشہیر کرنا یا اس کی پھر جواب دہی کرنا. وہ رکھ چکے تھے پہلے، پی ٹی آئی والوں نے یہ سپریم کورٹ میں داخل کیا. بالکل، جب سپریم کورٹ میں داخل ہو گئے ہیں تو سپریم کورٹ ایک بہت ہمارا عزت، مطلب ہمارے لیے عزت کرنا اس کی جو ہے ہم پہ فرض ہے قسم کا، آپ سمجھ لیں. تو جب ان کے پاس آپ نے ایک چیز رکھوا دی ہے تو اس کی اس طرح سے تشہیر کرنا میرے خیال میں تو کم از کم ہمارے لیگل سسٹم پہ یا تو اعتبار نہیں ہے، یا ہم نے ان مقدمات کے فیصلے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنسوں میں کرنے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ بالکل نامناسب ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے ٹرائلز کو فیس کیا ہے، فیس کر رہی ہے، لیکن اس قسم کی حرکتیں نہ ہم نے کبھی کی ہے، نہ ہم اس کی جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں. کہ لیگل سسٹم فریم ورک کے اندر جب آپ آ گئے ہیں then let the courts be deciding، کیونکہ یہ معاملات جو اس طریقے سے ڈسکس ہو رہے ہیں یہ ایک طریقے سے میرے خیال میں ہم اپنے ہی لیگل سسٹم کا، اپنے ہی اداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور ان کو مطالعہ کرنے سے پہلے ہی اگر ہم چیزیں جو ہیں لوگوں میں ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ ہے اور نہ کوئی اچھا طریقہ کار ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ دونوں پارٹیوں کو اس طرح کی جو ہے باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہیں آپ پریسیڈنٹس رکھ رہے ہیں اور جب بھی آپ کسی غلط قسم کا پریسیڈنٹ رکھیں گے تو وہ کل کو حوالہ دیا جائے گا اس کا. تو میچور پولیٹیکل جماعتیں ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور ان جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے وہ گریز کریں گی. نہیں تو اس سے کیا امپیکٹ کیا کریٹ ہوتا ہے؟ اگر پبلک ڈومین کے اندر یہ ایویڈنس یا ڈاکیومنٹس ڈسکس کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ ایویڈنس ہی ہے اور لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہیے، تو اس میں غلطی کہاں ہے؟ دیکھیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اگر سمجھتی ہوتی کسی بھی چیز کو تو شاید آج جو یہ نوبت آئی ہوئی ہے یہ نہ ہوتی. جو جس قسم کا ماحول اس ملک میں بنا ہوا ہے یہ شاید نہ بنتا اگر اس کو فہم و فراست سے اور ایک اچھے میچور طریقے سے ڈیل کیا جاتا، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگا دیں. دیکھیں آپ نے کہاں پہ پروف کرنا ہے، آپ نے پبلک
ٹرائل کرنا ہے یا آپ نے عدالت میں ٹرائل کرنا ہے. عدالت میں ٹرائل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی ایویڈنس جو ہے وہ جمع کراتے ہیں اینڈ دین وہ جو کورٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو آپ نے وہاں پہ. ویسے روبینہ خالد صاحبہ آپ نے شروع میں کہا کہ دونوں بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ نے اپنے جو جواب اس کے بعد جو آپ نے دیا انٹرو کے بعد اپنے وہ خالی پی ٹی آئی کو آپ تیروں کا نشانہ نہیں, میں بالکل نہیں فیصل بالکل نہیں ہے. کانفرنسز میں میری بات تو آپ بات سن لیں کہ انہوں نے اگر کہا ہے کچھ تو پھر کم از کم پاکستان مسلم لیگ نواز کو اتنا خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ کڑے ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا فیصل, ہر بات کا کاؤنٹر نہیں کیا جاتا, اور بطور حکومتی جماعت تو ان کو برداشت کرنا چاہیے. اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے پیچھے شروع ہو جائے کہ اس نے اگر غلط کیا تو میں نے بھی ساتھ غلط کرنا ہے. تو دونوں, میں نے کہا شروع میں آپ کو کہ دونوں کا طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے, اور اس طریقے سے نہ کیسز چلتے ہیں. آپ ان دونوں کو راہ راست پہ لے کے آنے کے لیے آپ 27 دسمبر کو جو آپ نے عوام سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنا وعدہ بالکل پورا کر دیا جی. ہمارا لانگ مارچ پہنچ گیا مارچ. دیکھیں طریقہ کار جو ہم نے کہا تھا, ہم اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ اس کو بتائیں گے کہ ہمارا ہم نے کر دیا کہ ہم وی آر گوئنگ بیک ٹو دا پارلیمنٹ. ہمارے دونوں لیڈر جو ہیں ہمارے میں وہ 27 دسمبر والی تحریک کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کا سرپرائز اناؤنسمنٹ کی بات نہیں کر رہا. نہیں, میری بات سنیں کہ ہمارے لیڈران کا اس ایوان میں آنا ہی جو ہے وہ تحریک کی سٹارٹ ہے, کیونکہ جب یہ دونوں بیٹھیں گے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کو وہ اہمیت ملے گی جو اس کی ہے. یہ جو سارے معاملات جو ہے سڑکوں پر اور پریس کانفرنسوں میں ہو رہے ہیں فیصل, یہ پارلیمنٹ کے اندر کی باتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی ہیں. with due apology, علی ظفر صاحب سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. علی ظفر صاحب السلام علیکم, مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی بالکل. علی صاحب کچھ ہمیں سمجھائیے, نئی سماعت ہوگی, نیا ایویڈنس بھی آ گیا, نئے مسلم لیگ نون کی طرف سے وکلا بھی آ گئے, تو یہ پرانا کیس ہے اور نئے لوازمات ہیں, وہ کچھ اس طرح کا انگریزی کا محاورہ بھی ایک ہے. نہیں, میرا خیال ہے جی اس کو اس طرح دیکھنا پڑے گا آپ کو جی کہ جو پہلے جتنے ڈاکومنٹس آ گئے عدالت میں اور جتنی جو پلیڈنگز ہیں, جو پیپرز ہیں, جو ڈیفینس ہے, جو پروسیکیوشن ہے, وہ سارے جو ڈاکومنٹس اور پیپرز آ گئے ہیں کورٹ میں وہ تو اسی طرح رہیں گے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی مزید شہادت آئی ہے یا مزید کوئی ڈاکومنٹس پیش کرنی چاہتا ہے کوئی بھی پارٹی, تو وہ ضرور دے سکتا ہے. اور اگر کوئی ایڈیشنل آرگیومنٹس دینا چاہتا ہے, کوئی بحث مزید کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن جو پہلے کاغذات آ چکے ہیں اور جو پہلے ڈیفینس آ چکی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس میں علی صاحب اگر ایک کورٹ کے اندر اس ڈاکیومنٹ کو جو نیا پاکستان تحریک انصاف لے کر آ رہی ہے سامنے, دوسری طرف سے یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کی فیملی کی طرف سے رد کر دیا جاتا ہے, تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا اس کی ویراسٹی کو چیک کرنے کا, اس کی ایفیکٹونیس کو چیک کرنے کا, اس کے کانٹینٹس کو چیک کرنے کا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کاغذ غلط نہیں, جھوٹ نہیں کہہ رہا؟ یہ دیکھیں, پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے یہی ایکسپلین کیا تھا کہ میرے مطابق سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کیونکہ نہیں ہے, تو اگر تو کوئی آ کے ایڈمٹ کر لے ڈاکیومنٹ اور مانے کہ ہاں جی یہ ڈاکیومنٹ صحیح ہے, پھر تو کورٹ اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ صحیح نہیں ہے اور میں اس کو نہیں مانتا, تو پھر یہ ایویڈنس کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. جب ایویڈنس کا سوال پیدا ہو, شہادت کا سوال پیدا ہو, تو پھر ٹرائل کورٹ میں ہی کام چل سکتا ہے. اس لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کورٹ کے پاس میرے مطابق, اگر وہ کسی ڈاکیومنٹ کو دیکھنا چاہے کہ وہ کمیشن کے تھرو دیکھے گا. کوئی کمیشن بنا دے اور کمیشن پھر اس پہ ڈاکیومنٹ کو کی جو اس کی ویراسٹی ہے یا کہ ڈاکیومنٹس اصل ہے یا جعلی ہے, اس کی تحقیقات جو ہیں وہ پھر کمیشن کر سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ سوال باقی ہے ابھی کمیشن بننا یا نہ بننا؟ جی بالکل, ابھی تک 3 آپشن میرے مطابق سپریم کورٹ کے سامنے ابھی 3 آپشن ہی ہیں جو پہلے دن سے تھے. پہلی آپشن تو یہ ہے کہ وہ پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس کے تحت ایکسیپٹ کرنے کے بعد نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لیں, یا اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیں اور کہیں ہمیں اختیار ہی نہیں ہے اس کو سننے کا,
یا تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ ایک کمیشن بنا دیں, اور کمیشن بھی دو قسم کی بنا سکتے ہیں وہ, ایک انکوائری کمیشن اور ایک انویسٹیگیٹو کمیشن. جی. تو سب سے بہتر حل تو اس میں یہ ہوگا اگر وہ انویسٹیگیٹو کمیشن بنائیں, اگر کمیشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ انویسٹیگیشن کمیشن جو ہوگا پھر اس کو اختیار ہوگا کہ وہ ایسے کاغذات کی ویراسٹی کو چیک کر سکے, ان کے کانٹینٹس کو چیک کر سکے. بالکل, اور یہ بھی اختیار ہونا چاہیے اس کے پاس کہ وہ باہر جا کے تو تحقیقات کر سکے, اور باہر کی جو ایجنسیز ہیں ان سے وہ لے سکے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ کوریا نے ریکویسٹ کی تو ڈنمارک نے ان کے جو جب پرائم منسٹر کے خلاف اسکینڈل بن رہا تھا تو اس میں انہوں نے تحقیقات میں مدد کی. تو اس طرح کی مدد باقی فورن ایجنسیز کرنے کا ان کو ان کی ذمہ داری ہے کنونشن کے تحت. ٹھیک ہے, یہ اس قسم کا ایک پروسیس اگر چلائیں گے تو کیا کریں. جی روبینہ صاحبہ, جو سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ یہ ایویڈنس جو ہے جو کہ کورٹ کو سبمٹ کی گئی ہے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے دونوں پارٹیوں کا ڈسکس کرنا کوئی ایسا اقدام ہے؟ یہ سوال اگر آپ ان سے پوچھ لیں, کیونکہ میں بالکل کرتا ہوں, مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے اور مجھے رمیش کمار صاحب کو بھی موقع دینا. رمیش صاحب, آپ اس ڈاکیومنٹ کو آج پریس کانفرنس کر کے آپ لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا, اس کو متضاد بنا دیا. آپ چاہتے ہیں کہ کمیشن بن جائے اس ٹرائل کے اندر, یا یہ ٹرائل نہیں ہے, علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے اس سماعت کے اندر ہی یہ کیس ڈیسائیڈ نہ ہو. شکریہ فیصل, میں تینوں مہمانوں کا سن رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ظفر صاحب کا بہت بڑا وسیع تجربہ ہے, مگر میں بھی سپریم کورٹ کے اندر مختلف ہیئرنگ میں جاتا رہتا ہوں. وکیل نہیں ہوں مگر ساری ان قانون کو جانتا ہوں. سمپل میں یہ چیز ہے کہ جب بھی کوئی سب جوڈیشل اگر کوئی میٹر ہوتا ہے جو کورٹ کے اندر انڈر ڈسکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ایک ہم تو یہ اوپن ٹرائل کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ یہ کیا نہیں, بات سمپل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا موقف رہتا ہے. اگر آج عمران خان آج ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ میں جب جمع کرائے, اگر وہ ڈاکیومنٹس لے کے آ گیا میڈیا کی زینت بنانے, میڈیا کے اوپر ہمیں لازمی ہے, ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو ہمیں کاؤنٹر کرنا تھا. بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ کاؤنٹر نہ کرتے اور سپریم کورٹ کو صبح جا کے کہتے کہ دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف والے یہ کر رہے ہیں, ان کو ذرا ریسٹرین کر دیں, آپ you would have had a case. آپ میں سمجھتا ہوں کہ تو پھر آج شام سے لے کے آپ جتنے بھی اینکر ہیں نا, وہ انہی پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی پی ایم ایل این نے تو ان پیپر کا جواب ہی نہیں دیا, لگتا ہے یہ بے جواب ہو گئی ہے. ہمارے پاس راستے نہیں. ڈسکس تو وہ اب بھی کر رہے ہیں, نہیں ڈسکس ابھی کر رہے ہیں, مگر اب کم سے کم وہ عمران خان کی باتوں کو ایک اتھینٹیکیٹ تو نہیں کرے, نہیں تو شام سے لے کے ان ساری باتوں کو ایسے انڈوز کر دیتے کہ یہ ساری عمران خان نے اب باتیں کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے. اب ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے. میڈیا کے لیے بھی جو پیرامیٹرز ہونے چاہیے, بڑے خطرناک ڈاکیومنٹس ہیں رمیش صاحب. پہلی غلطی پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ we are nobody to decide کہ یہ کیا ہے, لیکن جو یہ نظر آ رہا ہے یہ بڑے خطرناک قسم کا کلیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیت صاف ہے. ہم نے جب سپریم کورٹ اختیار تھا یا نہیں تھا, ہم 184(3) ہم نے کہا بھائی سپریم کورٹ کرے. جب سپریم کورٹ نے پوچھا نا کہ بھائی دونوں پارٹیز جو ہے راضی ہیں, ہم نے کہا ہم راضی ہیں. یہ تو 6-7 مہینے سپریم کورٹ میں جو ڈیلے جو ہوا ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ہوا ہے. 6-7 مہینے ڈیلے پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا. دیکھو نا, ہم نے تو پہلے دن سپریم کورٹ کو خط لکھا. اگر سپریم کورٹ کے پاس ہی جانا تھا, سپریم کورٹ کے پاس ہی جانا تھا تو پہلے دن ہی کہتے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے, سپریم کورٹ جس طریقے سے کرے, جو وہ ٹیو آر فائنل کرے, ہمیں وہ قابل قبول ہے. تو یہ اب ڈبل چیزیں ہو رہی ہے, ایک طرف سپریم کورٹ کی طرف, دوسری طرف عوام کی طرف, تیسرا میڈیا کی تھرو پریشر, چوتھا پھر اسمبلی کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کے تھرو پاکستان تحریک انصاف پریشر کریٹ کر رہی ہے. یہ کیا کر رہی ہے آپ, یہ چیزیں میڈیا کے اوپر لے کے آنا اور یہ چیزیں ہائی لائٹ اس طریقے سے کرنا, پھر میڈیا کے اوپر مختلف اینکروں کا تبصرہ لے کے سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنا کہ ہم یہ اب ہمارے پاس سب کچھ آ گیا ہے, اب ہم 100% مطمئن ہیں, اگر ابھی بھی ہمیں انصاف نہیں ملا تو پھر ہم سڑکوں پہ جائیں گے. ویسے آپ ریسٹ ایشورڈ جو بینچ بنا ہے سپریم کورٹ کا, ہم ان کو بڑے لمبے عرصے سے جانتے ہیں. ان میں سے کھوسا صاحب تو اس جج کے بھی حصہ رہے ہیں جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا. تو یہ وہ دباؤ شباؤ والے جج ہمیں نظر نہیں آتے. تو بھائی ایسے کیوں کر. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. خرم شیر زمان صاحب, آپ کے لیے بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں جن کا آپ نے مجھے پتا ہے جواب دینا ہے. ایک یہ کہ آپ میڈیا کے
थ्रू इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अदालत को। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम ये चाहते हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि जब आपको ऑफर अगर किया गया इस बेंच की तरफ से कि जनाब आली कमीशन हम बना देते हैं क्योंकि एविडेंस को डिस्प्यूट किया जा रहा है दूसरी पार्टी की तरफ से, तो क्या कोई गुंजाइश अभी बाकी रह गई है कि आप उसमें मान लें बातों को, क्योंकि अब आप एविडेंस ले आए हैं? खुर्रम साहब। सर देखें, असल में बात यह है कि जो नजर आ रहा है गेम इस वक्त ओवर हो गया बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के लिए। जो झूठ इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोले, जो झूठ इन्होंने कोर्ट के अंदर बोले हैं, वो ये एक्सपोज हो गए हैं। देखिए ये वो चीजें नहीं है, ये पाकिस्तान की कोई निजाम के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स नहीं निकले हैं। ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड का जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर वो पाबंद है कि अगर उनसे कोई प्रूफ मांगे या उनसे अगर कोई सवाल किया जाए तो वो जवाब देने पे पाबंद है। अब आप देखें कि इन्होंने कितना जल्दी रिटेलिएट किया। ये फौरन मीडिया पे आके इन्होंने कहा है कि हम इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले 15-20 दिन से इसके ऊपर काम कर रही थी। दिन रात हमने मेहनत की, हमने जब जाके चीजों को सबूत को सामने लेकर आए। इन्होंने 10 मिनट के अंदर आगे बगैर कोई इंफॉर्मेशन लिए, बगैर अपने आकाओं के पास जाके उनसे पूछा नहीं कि ये सच है ये झूठ है, आए और आके उन्होंने कह दिया कि हम इसकी तरदीद करते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स है सारे झूठे हैं। हमने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। मैं आपसे फिर कहूंगा कि दिन रात हम काम कर रहे हैं। अगर हम मीडिया के ऊपर आ रहे हैं और मीडिया के ऊपर आके सारे बयान दे रहे हैं तो ये हम अपनी जर्नलिस्ट के लिए, अपने एंकर्स के लिए नहीं दे रहे हैं। हमारा ये कहना है जनाब कि ये जो केस है ये पाकिस्तान का केस है, ये पाकिस्तान की आवाम का केस है। यहाँ लोगों की खून पसीने की मेहनत का पैसा ये हम आवाम को और हम उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। हम हर अपना उठाया हुआ इकदाम जो है हम अपनी आवाम को बताना चाहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये सबूत फराहम किया है, हमने ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। और उसके जवाब के अंदर आगे से यही इनकी बकवास आती है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है। जो जबान ये इस्तेमाल करते हैं, इनका जो गैंग आके जो बातें करता है वो आपके सामने है। कोई ऐसी बात इनकी खुर्रम साहब माजरत के साथ अगर आप मुझे इजाजत दें, धरने के दिनों में जिस किस्म की जुबान का इस्तेमाल कंटेनर से हुआ करता था उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का यही रद्द अमल हुआ करता था, जो जिस रद्द अमल की तरफ जो आप इशारा कर रहे हैं। चल रहा है जी सर, इस वक्त धरना नहीं चल रहा है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है। हम अपने कोर्ट से भी बहुत दफा मुखातिब होते हैं, हम किस तरह बात करते हैं। जो बातें हम इस वक्त मीडिया के ऊपर कर रहे हैं उसके अंदर जो जबान इस्तेमाल की जा रही है उसके अंदर तो हर चीज हम प्रूफ दे रहे हैं, हम सारे सबूत ला के दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे फिर ये कहता हूं, मैं ये बात रिपीट करूंगा, मुकेश साहब को ये बात बताऊंगा कि ये केस जो हम लड़ रहे हैं, आप तो अपने आका का केस लड़ रहे हैं, लेकिन हम जो केस लड़ रहे हैं इस पाकिस्तान की आवाम का लड़ रहे हैं। हम अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेंगे, हम उनको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक सबूत हम शेयर करेंगे अपनी आवाम के साथ। अच्छा ठीक है, मैं रुबीना खालिद साहिबा जो कह रहे हैं कि हम शवाहिद लेकर आए हैं, हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, इनकी लैंग्वेज के हवाले से एक ऑब्जेक्शन आ गया। आप बताइए अगर ये कोर्ट के अंदर तमाम मामला तय हो जाएं या हो जाते, कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले वाला बेंच जो है वो भी तय कर सकता था। अली जफर साहब कह रहे हैं कि अभी भी इसके अंदर गुंजाइश है एक कमीशन बनाए जाने की। क्या कहती हैं आप, मान लेना चाहिए तहरीक इंसाफ को कि कमीशन बना दें? देखिए तहरीक इंसाफ कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ दोनों जमातों से, मैंने पहले भी कहा अभी भी कहा कि कुछ होश के नाखुन लें, कुछ तरीक़ाकार वज़ा करें। ये जो है आप क्या रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को कि भाई जो सब बातें हैं अगर एविडेंस है भी तो वो आपको सबमिट आपने करा दी, फिर आप डिसाइड करना ना मेरा है ना आपका है ना इनका है कि भाई ये एविडेंस सही है या गलत है। ये जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम है और ये परमिसिबल नहीं है और झूठी है, ये भी डिसाइड करना जो है उसको PMLN को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आके बताए कि ये। वैसे आज इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये ICIJ के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इदारा, वो सहाफती इदारा जिसने सबसे पहले इस स्टोरी को जो है या इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लेकर आया, वही इदारा इन डॉक्यूमेंट्स। फैसल साहब नहायत एहतराम के साथ दोनों पार्टियों का जो मौक़िफ़ है वो मैं समझती हूँ कि गलत है। जब एक चीज़ आपने रख दी है सुप्रीम कोर्ट के आगे तो लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि हाँ वाकई ये जो कागज़ XYZ ने दिया है ये सही है, और अगर गलत है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको बताना कि ये गलत है। ये मैं और आप बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते ऑन द फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट
کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے میرے لیے خیال سے ایک واضح ہوتے جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہے رادر دین دیکھو ہم کسی کے دیکھیں یہ آپ مطلب تحریک انصاف نے اتنے مثبت ڈاکیومنٹس لے کر آ گئے ہیں، اتنے مثبت ڈاکیومنٹ ضرور ہوں گے میرے بھائی، لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ سپورٹ کر رہے ہیں اس پہ، ایک طرف آپ کا لیڈر کہتا ہے اگر 27 تاریخ کو اگر یہ نہیں ہوا تو ہم دھرنے دیں گے، ہم دمادم مست کلندر کریں گے، دوسری طرف آپ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ بالکل میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہی جی بھائی، میں ایک نارمل جو سوچ ہے، جو ایک ذی شعور آدمی سوچ سکتا ہے کہ جو یہ کاغذ میں نے دے دیا ہے کورٹ میں، میرے پیپلز پارٹی کے ماننے سے یا ان کے ڈینائی کرنے سے اس کی سچی اور جھوٹی ہونے کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، یہ سرٹیفکیشن ملے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے it's not going to make a difference۔ ایک ملک کو مورل سپورٹ بھی تو دے گی پیپلز پارٹی، بالکل ہم بالکل کھڑے ہیں، لیکن میں آپ کے طریقہ کار سے جو ہے اختلاف کرتی ہوں۔ اسمبلی میں میری بہن جھوٹ بولا گیا ہے، وہ بالکل بولا گیا ہے، کورٹ میں جھوٹ بولا ہے، بالکل بولا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جھوٹ بولا گیا ہے، لیکن صرف یہ کہنا کہ ڈاکیومنٹ جب آپ نے دے دیے تو وہ صحیح ہوگا، یہ آن دا فیس آف اٹ جو ہے وہ ہم ان کا بھی میں نے کہا طریقہ کار غلط ہے کہ آگے ڈینائی کرنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو بھی فیصلہ ہے یہ کورٹ نے کرنا ہے۔ لیگل اوپینین علی صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں۔ علی صاحب مجھے یہ بتائیے، یہاں پہ بہت زیادہ ڈسپیوٹ ہو گیا اس حوالے سے، ڈاکیومنٹ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک سائیڈ کہہ دے کہ یہ جھوٹا کاغذ ہے تو پھر عدالت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں سوائے اس کے کہ وہ کمیشن بنائے اور جانچے کہ یہ کاغذ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کی جو غالباً بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کر دیجئے گا علی صاحب، ان کی بات کوٹ کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ڈاکیومنٹس کی بنیاد پر جو ابھی عدالت کے پاس موجود ہیں، یہ میں پہلے ہیئرنگ کی بات کر رہا ہوں جب جمالی صاحب نے بینچ کو جو ہے ختم کر دیا تھا، اس سے پہلے وہ کہتے کہ ہم ان شواہد کی بنیاد کے اوپر بھی کیس ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اگر دونوں پارٹیز کہیں تو۔ آپ کے خیال میں یہ پاسبلٹی تو موجود ہے؟ پھر یہ پاسبلٹی ہے، لیکن دیکھیں آبزرویشن کی اوپر آپ نہ جایا کریں، کیونکہ آبزرویشن جج صاحب کی اس وقت ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کیس جب تک وہ رائٹنگ میں نہ آ جائے، کسی آرڈر میں آئے، وہ ایک آبزرویشن ہی ہوتی ہے۔ اور وہ میرا خیال ہے جب یہ کیس چل رہا تھا اس وقت نے ضرور کہا تھا، میں نے بھی سنا ہے جی انہوں نے اپنی فیصلے انہوں نے اپنی ایک اوپن رائے۔ ذرا علی صاحب کو دوبارہ ملا لیجئے جی، ہاں جی اب دوبارہ ملا لیں، ہمیں آواز نہیں صحیح آ رہی ہے۔ رمیش کمار صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مان لیں بات پی ٹی آئی کی؟ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو ایک ہی کام ہے، وہ ہے میاں محمد نواز شریف کی فوبیا، اور کچھ بھی نہیں۔ اپوزیشن ہے اس میں، کون سا اپوزیشن غلط یہ کام نہیں ہے، ہے؟ اپوزیشن یہ نہیں ہے، اپوزیشن میں پیپلز پارٹی بھی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2013 سے پارٹی دیکھیں اپنے چیئرمین اور کو چیئرمین آپ نہیں فیصل 2013 سے لے کے آپ جتنی بھی اسپیچز نکالیں عمران خان صاحب کی یا اور ان کے جو لیڈران ہیں، شاہ محمود قریشی جب ریلی نکالی، مطلب کرپشن کے حوالے سے اگر بات کی تو اس نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ٹارگیٹ کیا۔ مگر اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایسی پناہ ایشو کے اوپر میں پیپلز پارٹی کے اوپر ملنے کے لیے تیار ہوں۔ بات سمپل میں یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب سپریم کورٹ میں گئے ہو، سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، ہم وہاں پہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کے ڈیسیشن کا انتظار کریں۔ آپ یہ کیوں چیزیں کر رہے ہو؟ کبھی آپ کون سی پالیسی لے کے آتے ہو، کبھی آپ کہتے ہو کہ بھئی آپ میڈیا، میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں جس طریقے سے یہ سیاست کر رہا ہے کہ میری ہر وقت ٹی وی کے اوپر جو یہ خبریں چلے کہ بھئی میں نے آج جو ہے نئے پروف دے دیے ہیں اور ابھی جب تک یہ کورٹ چلے اور تب تک جو ہے یہ چیزیں تو دیے نا انہوں نے رمیش صاحب، تو بھئی ہم نے اس کے کاؤنٹر میں ان کو بتایا کہ ان کی چیزیں غلط ہیں۔ بات یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ، میں کہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشل اونر ہیں تمام کمپنیز کی، منروا بھی انہی کی کمپنی ہے۔ فیصل اس نے جو باتیں کی ہیں، کچھ جو باتیں کی ہیں اسے تو ہم نے پہلے ہی کورٹ میں ہمارے ڈاکیومنٹ جمع ہیں، کچھ جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی باریکی کے اندر ڈسکشن کے لیے جب سپریم کورٹ ہے
सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, चाहे वो कमीशन बनाए। पहले खुद कमीशन की बात करता था कि कमीशन बने, मगर जब सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना रहा था तो फिर एक दिन सोचने के बाद कहा कि नहीं, कमीशन नहीं बना। बात सिंपल में यह है कि आप कम से कम एक इदारे को इख्तियार देते हैं, अगर वो इदारा आपके फेवर में बात करता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर आपको वो नापसंदा हो जाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ तो कोई बात नहीं की, पीटीआई के खिलाफ नहीं, मगर राय मांगी थी कमीशन बनाने या ना बनाने के हवाले से, which is a legal point। क्यों उसने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने मायूस किया? कानूनी इमरान खान ने दिसंबर के एंड में कहा था ना कि मुझे बहुत उम्मीदें थी, सुप्रीम कोर्ट ने मायूस किया। अब जब नई बेंच बनी है तो फिर वैसे ये इमरान खान तक मायूसी महदूद नहीं थी। जस्टिस जमाली साहब का ये फैसला जो है काफी सारे लोगों को मायूस कर गया था। बहरहाल मैं कानूनी विदाउट प्रूफ जो है, विदाउट प्रूफ सुप्रीम कोर्ट भी सारा समझती है कि मैं 62-63 के तहत ऐसे नहीं होता है। एक जुमला सिर्फ मैंने बोलना है, बात ये है कि दोनों जमातों का जो कुव्वत बर्दाश्त है ना, वो बहुत कम है। कुव्वत बर्दाश्त कम हो गया, इसलिए क्योंकि हालांकि सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट की जद पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, हमने हर चीज सही है, लेकिन हमने कभी भी इदारों के साथ इस तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं की और इस तरह की मजे का खेज हरकत नहीं की जिस तरह ये ब्रेक ले लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जो लंदन के फ्लैट्स हैं जिन कंपनियों ने खरीदे हैं वो मरियम नवाज साहिबा की कंपनियां हैं, वही मालिक हैं, बेनिफिशियल ओनर भी हैं। लेकिन ये मामला मुस्लिम लीग नून जो है रद्द कर रही है। अली जफर साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और वो कहते हैं कि जिस किस्म की समाअत अदालत के अंदर हो रही है इस वक्त, उसमें ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए कमीशन चाहिए होगा। अब अली साहब, ये तहरीक इंसाफ को अदालत के सामने ये बात कैसे मनाएगी अदालत या मानेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि माइंडसेट लग रहा है वो चाहते हैं कि यही जो अदालत है वो कर सके, तो वो जो प्रैक्टिकल या लीगल पॉइंट है उसकी सेंसिटिविटी या कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नहीं चाह रहे कि वो उसमें जाएं, वो चाहते हैं कि फैसला हो जाए। देखिए, इस केस के मैं 3 पहलू समझता हूं जी। एक तो प्योरली कानूनी है, ठीक, लीगल इशू। एक है सोशल इशू, क्योंकि हम करप्शन के खिलाफ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है जी। और तीसरा है पॉलिटिकल, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व हैं और उनके साथ जो ऑपोजिशन में पीटीआई हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इसका पॉलिटिकल पहलू भी है। तो ये तो बिल्कुल वाजे है कि इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो हो रही है, मीडिया पे भी हो रही है, प्रेस स्टेटमेंट्स के जरिए भी है, बयानात के जरिए भी है। एक साइड कह रही है हमने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि करप्शन हुई है और नवाज शरीफ साहब उसमें बिल्कुल मुलविस हैं, और एक तरफ वो बिल्कुल टोटल डिनायल है कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो ये पॉलिटिकल जो गेम है ये तो चलती रहेगी, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इसको रिकग्नाइज कर रहा है। ये क्योंकि बड़ा यूनिक केस है, इसमें पॉलिटिकल एंगल्स भी हैं, सोशल एंगल्स भी हैं, तो सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीनों जगह ये बातचीत होती रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को रिकग्नाइज करते हुए अपनी डिसीजन देगा कानून के मुताबिक। ठीक है। और जब कानून की बात करते हैं हम, तो कानून में आपको पता है कि बहुत सी वर्जन तो आती हैं, आर्गुमेंट्स होती हैं और फिर एक फैसला होता है, लेकिन जो मेरी नाकिस राय है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है और एक वे आउट है, हर एक रास्ता का, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार वो बड़ा अच्छा था और उसको, उस कमीशन को ताकत देता पीटीआई के वकील के जी ये टीओआर रखें, ठीक है, तो एक बड़ा मेरा ख्याल है मुनासिब होता। लेकिन अभी देखनी है, बहस चलेगी, हम कुछ कह नहीं सकते कि फैसला क्या होगा, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक, अली साहब कह रहे हैं कि उन्हें कमीशन का रास्ता जो है वो ज्यादा फिजिबल नजर आ रहा है कि ये होना चाहिए और कानून के मुताबिक है। खुरम शेर जमान साहब, आपने पहले भी हमने आपसे पूछा, आप लोग रिलक्टेंट हैं कमीशन बनने के हवाले से, और लेकिन जब कागजात रद्द कर दिए जाएंगे दूसरी जानिब से, तो क्या आप केस को इसी तरह छोड़ देंगे कि अदालत उसके ऊपर फैसला कर दे, या आप चाहेंगे कि आपके शवाहिद की सदाकत को या हकीकत को कमीशन जांचे?
دیکھیں موجودہ وقت کے اندر تو ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کمیشن کہیں نظر آ نہیں رہا. جتنے شواہد دے دیے گئے ہیں, جتنے ثبوت دے دیے گئے ہیں, اس کے اندر تو کوئی 1% بھی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی. البتہ نواز شریف کے جو وکلا ہیں, جو ان کی پوری ٹیم ہے, اور ان کے انفیکٹ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں اس وقت ان کا, وہ چاہتے ہیں کہ ضرور کمیشن بن جائے, تاکہ دیکھیں ان کا فائدہ تو کمیشن کے اندر ہی ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ کمیشن بن جائے, چیزیں ڈیلے ہو جائیں, ان کو ایک ٹائم مل جائے, الیکشن کا وقت اور زیادہ قریب آ جائے, پھر الیکشن کا وقت بھی گزر جائے. ہم ان سب چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے ہر قسم کے ثبوت فراہم کر دیے ہیں. ہم نے وہ کام کر دیے ہیں کہ جو کام اس پوری دنیا کے اندر شاید اور کسی ملک میں ایک اس پارٹی نے آج تک نہ اتنے ثبوت فراہم کیے, جو اس کا کام بھی نہیں ہے, جو اداروں کا کام ہے وہ بھی ہم نے کر دیا ہے. اب ہر چیز جب بلیک اینڈ وائٹ ہوگی, چیزیں سامنے آ گئی ہیں, اور اگر اب ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ اب کمیشن بنا دیا جائے, تو ہم اسے کیسے ہم اس کو مناسب سمجھیں گے. لہٰذا ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر کے اندر 1% چانس بھی نہیں کہ کمیشن آئے. ہمیں یقین ہے اپنے اداروں کے اوپر, ہمیں یقین ہے اپنی سپریم کورٹ کے اوپر, ہمیں ججز کے اوپر یقین ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے پاکستان کی کامیابی ہوگی, یہ کیس پاکستان جیتے گا. اس کیس کے اندر بادشاہ سلامت نہیں جیتیں گے. اور یہ چیزیں بالکل رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آج جو ثبوت ہم نے فراہم کیے ہیں, یہ عمران خان نے ثبوت نہیں لا کے دیے ہیں کوئی, یہ ثبوت تو آپ کو برٹش ورجن آئلینڈ نے دیے ہیں, جس کے اوپر میں نے آپ سے کہا کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ پابند ہے کہ انہوں نے دینے ہیں. تو اب یہ چیزیں آگے جائیں گی. کل کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈے ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کمیشن تک چیزیں بالکل نہیں جائیں گی. ٹھیک. فیصل, بات سمپل میں یہ ہے, جس طریقے کی عمران خان اور جس طریقے کے ان کے ایم پی ایز ایم این ایز جو بات کرتے ہیں, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے خود ہی فیصلہ سنا دیا ہے. بھائی جب سپریم کورٹ میں آپ لے کے جا رہے ہیں جو ڈاکیومنٹس, ہم ان ڈاکیومنٹ سے ڈینائی کرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈاکیومنٹس جو لے کے جا رہے ہیں وہ ڈاکیومنٹ صحیح نہیں ہے. سپریم کورٹ اگر کسی ڈاکیومنٹس کو ہم مانتے ہیں, کسی کو نہیں مانتے ہیں, تو وہ ڈاکیومنٹس اوریجنل ہے یا نہیں ہے, وہ لازمی ہے سپریم کورٹ اس کو چیک کرے گا. آیا خود اس کو چیک کرتا ہے یا تھرو کمیشن چیک کرتا ہے, کوئی طریقہ کار دیکھیں نا, تو کمیشن چیک کرے گا یا کسی ادارے کے تھرو چیک کرائے گا, ادارے کے ٹھیک ہے, جو بھی کرتا ہے. مگر ان چیزوں میں انٹروین کرنا, ڈسکشن کرنا کہ بھئی ہم نے سارا کچھ دے دیا ہے اور باقی سب, یہی صرف میں سمجھتا ہوں بادشاہ سلامت ہو یا جو ہو, تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنا ہے, عوام نے بنایا ہے ان کو, آپ نے نہیں بنایا. اگر ان کی پرانی جو آپ 90s کی تہوار سے اگر یہ کرپشنیں نکال رہے ہیں, جو مشرف نے ثابت نہیں کی, جس نے جس طریقے سے نکالا اس نے ثابت نہیں کی, اس نے کم کیا ہوگا, تو ابھی آپ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ غلط تھا. عوام تو آج بھی اسی کو ہی مینڈیٹ دے رہی ہے. ابھی لوکل باڈیز تھی تو بھی اس کو مینڈیٹ ملا ہے, اگر آزاد کشمیر کی ہو پاناما کے بعد الیکشن تو بھی اس کو مینڈیٹ مل رہا ہے, بائی الیکشن ہو تو بھی اس کو مینڈیٹ مل رہا ہے. تو کیوں عوام مینڈیٹ دے رہی ہے؟ مانا ایک عمران خان اور ان کے جو پارلیمنٹرین وہ صحیح, باقی سارے غلط ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ نے ٹھیک ہے, آپ کا حق تھا جو آپ نے کیا, ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی آپ کے پاس ایک موقف آیا, آپ عدالت تک گئے, آپ نے عوام کی طرف گئے, جو بھی گئے, مگر اب کم سے کم یہ جو 1.5 سال ہے آپ خدارہ کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر دھیان دیں, وہاں پہ لوگوں کا حال دیکھیں کہ پی کے اندر کیا ہو رہا ہے, کہ پاناما کا فیصلہ ہو جائے. پاناما کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی, چاہے وہ 2 دن میں کرے, 2 دن میں کرے, چاہے 2 مہینے میں کرے, چاہے کتنے عرصے میں کرے. ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے, ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بار بار ٹیلی ویژن کے اوپر, میڈیا کے اوپر جب ایک کیس چلتا ہے, سب جوڈی ہو جاتا ہے, تو ان چیزوں کو ایسے اوپنلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. جی خرم صاحب, آپ کچھ فرما رہے ہیں. دیکھیں سر, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے جو ہے 3 دفعہ اس ملک کے اندر جو ہے حکومت کی ہے. یہ کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کرپشن کریں تو پاکستان تحریک انصاف خاموش رہے, اگر یہ منی لانڈرنگ کریں تو ہم خاموش رہیں, اگر یہ کمیشنز لیں تو ہم خاموش رہیں. دیکھیں ہمارے خرم بھائی, آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, کراچی کی کرپشن کے اوپر دھیان دیں کہ کتنی ہو رہی ہے. کے پی کے اندر احتساب کمیشن کا چیئرمین ریزائن کر کے جا رہا ہے. ہم نے نہیں, یہ دیکھیں آپ بیچ میں اگر دیکھیں, بات
اصل میں یہ ہے کہ چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. اگر ہم رمیش صاحب اگر ٹی وی پہ میڈیا کے سامنے آگے بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنی عوام کو بھی تو جواب دینا ہے, آپ لوگوں کی طرح خاموش تھوڑی رہنا ہے. اسی عوام کے بیچ ہم نے واپس جانا ہے. ہم آپ کو ثابت کر وہی تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں گلٹی ہیں. ہم نے کہا کہ آپ کا گیم اوور ہے, یہ آپ کو کچھ دنوں میں سامنے نظر آ جائے گا. گیم اوور آپ کا ہے یا ہمارا ہے؟ 2018 ہماری جھولی میں ہے یا آپ کے پاس ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا. وقت بتائے گا. یہ وقت بتائے گا. آپ ابھی فیصلہ نہیں کریں گے کس کے پاس ہے. آپ نے تو بہت بڑی دعوائیں کی تھی کہ کراچی میں ہم لوکل باڈی جیتیں گے, مگر آپ تو کراچی کے اندر چوتھی تنظیم بن گئے. پہلے نمبر پہ ایم کیو ایم بنی, دوسرے نمبر پہ پی ایم ایل این, تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی آئی. آپ تو دوسرا نمبر, کیا تیسرا نمبر بھی نہیں لے سکے؟ کہاں گئی آپ کی دعوائیں؟ آپ نے مجھے کوئی نہ کوئی تو دعویٰ بتاؤ. کہ آپ نیشنل اسمبلی میں جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے مجھے بتاؤ کوئی تو صاحب دعویٰ. آپ کا اپنی جماعت کا حال بھی سندھ میں دیکھ لینا, تو پھر پی ٹی آئی سے پوچھے نا. روبینہ صاحبہ آپ کہہ رہی کہ وزیر اعظم, آپ یو فیل کہ وزیر اعظم نے بٹرے کیا ہے پارلیمنٹ کو, تو اگر وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ کو بٹرے کیا ہے تو پھر تو آپ کو تو بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. ہم بالکل بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, لیکن آپ کو میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طریقہ کار مختلف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جمہوری پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کام کرتی ہے, اور جو ہے یہ میں رمیش صاحب سے کہوں گی کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو تالی تو دو ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے بجتی نہیں ہے. اگر یہ رسپونڈ کرنا چھوڑ دیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ثبوت دے دیے, تو اس کا جواب پھر سپریم کورٹ میں دے نا. آپ لوگ بھی آ کے ادھر بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے, وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, ایک ہاتھ آپ سے کہہ رہے ہیں تالی صحیح ہے. بجانی نہیں آتی ہے روبینہ خالد صاحبہ. آج شام سے پوری جو میڈیا کو دیکھتے رہتے, تو کیا فرق پیپر کو چلاتے اگر آپ رہتے. سچے ہیں, اگر آپ سچے ہیں, ہم سچے ہیں, ہم تو کل ہم سچے ہیں, ہم کل سپریم کورٹ میں بھی ثابت کریں گے. اپنی سچائی کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ سے لے کر آئے, وہ کل ثابت کریں گے. میڈیا ہاؤس میں بیٹھ کے تو نہیں ملے گا. میری بہن یہ گلٹی ہے, یہ گلٹی ہے, ان سے برداشت نہیں ہوتا. گلٹی نہیں ہم پہلے تھے, نہیں ہیں, نہیں ہوں گے. آپ گلٹی ہو گئے سر, آپ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں, آپ عوام کو منہ نہیں دکھا پائیں گے. خرم بھائی یہ 2018 کی الیکشن بتائے گی کہ ابھی جو آپ نے سیٹیں لی ہیں وہ کم سے کم وہ سیٹیں آپ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں. رمیش سر جی 2018 بہت دور ہے, 2018 کی کام باتیں کریں, 2017 میں آپ کا کام پورا ہو جائے گا. 2018 کی الیکشن کی تیاری کریں اور کچھ نہیں ہے. نہیں 2018 تک کچھ نہیں ہونے والا, اس سے پہلی فارغ ہیں آپ لوگ. ٹائم بھی 2017 یا 18 وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا. ناظرین, سپریم کورٹ میں معاملہ صبح ڈسکس ہونا ہے, اور میرا خیال ہے کافی معاملات کی وضاحت کل وہاں ہو جائے گی. ایک معاملہ جو سب سے اہم جس پہ پاکستان تحریک انصاف کو تحفظات ہیں وہ کمیشن بننے کے حوالے سے ہیں. تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کن کاغذات کی بنیاد کے اوپر ان کی ویراسٹی, ثبوتوں, شواہد کو جانچنا, کس طرح, کیا نظام, کیا طریقہ کار سپریم کورٹ اڈاپٹ کرے گا. اور ساتھ ساتھ کل دوبارہ سے سماعت ہوگی یا ججز محسوس کریں گے کہ پہلے اس کیس کو سنا گیا ہے, کچھ خاص اسپیکٹس جو پہلو جو ہیں اس کے پہلے سن لیے جائیں. کل تمام تر معاملات جو ہیں سامنے آئیں گے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.